अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। पेशे हिदमत है डोगो फाइटर्स। स्याह वक्त पड़ने पर जुराइम पेशा अफराद से भी बड़े जुराइम पेशा साबित हो सकते हैं मिस्टर पामर। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तनवीर खामोश हो गया। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि यहाँ अंगोला में कोई शख्स नीबिया के सिलसिले में हमारी मदद कैसे करेगा। जूलिया ने कहा, जो तंजीम नीबिया में सफ़ेद फार्म साउथ अफ्रीकन के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ रही है, उसका हेड क्वार्टर यहीं अफ्रीका के जंगलों में कहीं वाक़ई है और हमने उसके चीफ से मिलना है। सफदर ने जवाब दिया, ओह लेकिन ऐसे हेड क्वार्टर तो इंतहाई खुफिया होते हैं, वो हम अजनबियों से कैसे मुलाकात करेंगे। जूलिया ने हैरान होते हुए कहा, सिर्फ मैंने जाना है तनवीर और तुमने यहीं रहना है, इसलिए चीफ ने मुझे इस बारे में ब्रीफ किया था। सफदर ने कहा और तनवीर की आंखों में ये सुनकर चमक सी उभर गई कि वो अकेला जूलिया के साथ रहेगा। नहीं, हम तीनों ही जाएंगे, ये मेरा फैसला है। जूलिया ने इंतहाई रहत और फैसला कुन लहजे में कहा, जब चीफ ने हुक्म नहीं दिया तो फिर हम कैसे जा सकते हैं। तनवीर ने कहा, इस वक्त मैं चीफ हूँ, इसलिए जो मैं कह रही हूँ वही होगा। जूलिया ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा और तनवीर होंठ भींचकर खामोश हो गया। ठीक है मिस जूलिया, जैसे आप कहें, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे इंतहाई रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन की रफ्तार हल्की होनी शुरू हो गई। मलंजी आ रहा है, सफदर ने कहा और उसका ये फिक्रा कहते ही वो तीनों उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना स्याहों वाला महसूस थैला कमर पर बांधा और फिर कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर राहदारी में आ गए। ट्रेन की रफ्तार लम्हा बा लम्हा हल्की होती जा रही थी, लेकिन झटका बिल्कुल महसूस न हो रहा था। वो कंपार्टमेंट्स के दरमियान बनी हुई राहदारी में चलते हुए बैरूनी दरवाजे वाले हिस्से में आ गए। वहाँ दो बड़ी बड़ी मूछों वाले और लंबे तड़ंगे अंगोलियन खड़े थे। उनके जिस्मों पर चुस्त और भड़कदार लिबास थे और उन्होंने गले में सुरख रुमाल बांधे हुए थे। सरों पर छज्जेदार हैट थे। वो हैरत से उन तीनों को देखने लगी। खास तौर पर उनकी नज़रें जूलिया पर जमी हुई थीं और आंखों में पुरस्रार सी चमक उभर आई थी। आप स्याह हैं? मेरा नाम बोमो है और मैं यहाँ मुलंजी में एक क्लब का मैनेजर हूँ और ये मेरा साथी टोबी है। आप यहीं उतरेंगे? किसके पास जाना है आपको? बोमो ने बड़े शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए उनसे मुखातिब होकर कहा, हम जैगर के मेहमान हैं और उसकी दावत पर यहाँ आए हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह मिडनाइट का क्लब मालिक, ठीक है, अच्छा आदमी है, तुम्हारा खसूसी ख्याल रखेगा। क्या उसका आदमी यहाँ स्टेशन पर तुम्हें लेने आएगा या हम तुम्हें उस तक पहुँचा दें? बोमो ने कहा, ये तो पता नहीं है, स्टेशन आएगा तो पता चलेगा। सफदर ने जवाब दिया। उसी लम्हे स्टेशन की हदूद शुरू हो गई थी। ये एक आम और सादा सा स्टेशन था। गाड़ी एक तवील प्लेटफार्म पर रुक गई और उसके साथ ही उसके दरवाजे भी खुल गए। प्लेटफार्म पर इस तरह के कई सुरख रुमालों वाले इधर उधर खड़े नजर आ रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही वो सब एक एक करके नीचे उतर आए। गाड़ी में से उतरने वाले यहाँ ज़्यादातर बोमो जैसे ही लोग थे। स्याह एक भी ना था, इसलिए वो तीनों ही पूरे प्लेटफार्म में सबसे नुमाया नजर आ रहे थे। उसी लम्हे एक तरफ खड़ा हुआ लंबा तड़ंगा नौजवान तेजी से बढ़ता हुआ उनकी तरफ आया। बोमो और उसके साथी ने उसे देखकर मुंह बनाया और फिर एक दूसरे से सरगोशियां करते हुए आगे बढ़ गए। मुझे जैगर ने भेजा है, मेरा नाम टॉम है, उस लंबे तड़ंगे नौजवान ने उन तीनों के करीब आकर कहा। मिस्टर जैगर ने मेहरबानी की है मिस्टर टॉम, और आपका भी शुक्रिया, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए मेरे साथ, टॉम ने सर हिलाते हुए कहा और एक साइड पर बनी हुई इमारत की तरफ बढ़ गया। इमारत से गुजरकर वो दूसरी तरफ आए तो यहाँ एक तरफ सुरख रंग की एक बड़ी सी जीप मौजूद थी। टॉम ने सबको जीप पर बैठने के लिए कहा और उनके सवार होते ही टॉम, जो स्टीयरिंग पर बैठा था, जीप आगे बढ़ा दी। मलंजी शहर छोटा होने के बावजूद खासा साफ सुथरा था। वैसे यहाँ हर तरफ इमारती लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर मौजूद थे और सड़कों पर भी बड़े बड़े ट्रॉलर लकड़ियाँ उठाए दौड़ते नजर आ रहे थे। सफदर समझ गया कि ये शहर जंगल के वस्त में होने की वजह से लकड़ी की बहुत बड़ी मंडी बन गया है। यही वजह है कि यहाँ खूब रौनक थी। आपका जैगर से राब्ता कैसे हुआ? टॉम ने जीप चलाते हुए 60 वाली सीट पर बैठे हुए सफदर से मुखातिब होकर कहा। फोन पर सफदर ने मुख्तसर सा जवाब दिया और टॉम बेइख्तियार हंस पड़ा। वो तो जाहिर है फोन पर ही होना था, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप तीनों यहाँ पहली बार आए हैं। लेकिन
میرا مطلب تھا کہ جیگر اور آپ کے درمیان رابطہ کون بنا ہے؟ ٹام نے ہنستے ہوئے کہا۔ صرف ہم یہاں پہلی بار نہیں آئے بلکہ انگولا میں ہی پہلی بار آئے ہیں۔ ایکریمیا میں ہمارا ایک دوست جیگر کا بھی دوست ہے، اس کے ذریعے بات ہوئی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ پھر تو آپ کے دوست نے زیادتی کی ہے کہ اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ اس قدر خوبصورت لڑکی کو یہاں ساتھ لا کیوں رہے ہیں۔ یہ خوبصورت لڑکی پورے ملنجی میں ایک زلزلہ پیدا کر دیں گے۔ یہاں تو خوبصورت لڑکیاں بہت بڑا تحفہ سمجھی جاتی ہیں۔ اور مس ٹام بات کرتے ہوئے رک گیا۔ جولیانا، صفدر نے نام بتاتے ہوئے کہا۔ مس جولیانا تو ویسے بھی لاکھوں میں ایک ہیں۔ ٹام نے فکرہ مکمل کر دیا۔ کیوں یہاں لڑکیاں موجود نہیں ہیں؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں، یہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے مسٹر۔ ٹام ایک بار پھر بات کرتے کرتے رک گیا۔ شرٹن میکاسے، صفدر نے اس بار اپنا نام بتا دیا۔ مسٹر میکاسے، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن بات خوبصورت لڑکیوں کی ہو رہی ہے۔ مس جولیانا، خوبصورتی تو شاید ملنجی نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، ٹام نے کہا۔ مس جولیانا، صرف خوبصورت ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے، ہو سکتا ہے ملنجی شہران کی وجہ سے واقعی زلزلے کی زد میں آ جائے۔ بہرحال اب آپ یہ ٹاپک ختم کر دیں، صفدر نے کہا اور ٹام نے سر ہلا دیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیپ ایک دوسرا منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ عمارت پر مڈ نائٹ کلب کا جہازی سائڈ کا بورڈ موجود تھا۔ جیپ عمارت کے صدر دروازے پر جا کر رک گئی۔ آئیے، ٹام نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا اور صفدر اور اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ ٹام عمارت کے مین گیٹ میں سے اندر جانے کی بجائے دائیں ہاتھ حالی راہداری کی طرف بڑھ گیا اور پھر عمارت کی سائڈ سے ہوتے ہوئے وہ اس کے عقب میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی عمارت موجود تھی۔ اس کے برآمدے میں 10 مسلح افراد بڑے مستعد انداز میں کھڑے تھے۔ وہ سب چونک کر صفدر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ بولا اور ٹام انہیں لے کر ایک دروازے پر پہنچ گیا اور اسے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے دستک دی۔ یس؟ اندر سے ایسی آواز سنائی دی جیسے بھیڑیا غرایا ہو، اور ٹام نے بڑے مودبانہ انداز میں دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ ساتھ ہی اس نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ صفدر، جولیانا اور تنویر تینوں اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا۔ جولیا اور تنویر تینوں اندر داخل ہوئے، جس کے آخری حصے میں ایک بڑی سی میز موجود تھی جس کے پیچھے ایک گینڈے نما آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے اور اوپر کو کھڑے تھے۔ چہرے پر بے شمار زخموں کے نشانات تھے۔ قد چھوٹا لیکن جسم بے حد ٹھوس تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کرسی کے دونوں بازوؤں پر 2 لڑکیاں چست لباس پہنے، ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں پکڑے چڑھی ہوئی بیٹھی تھیں، جبکہ اس گینڈے نما آدمی کے ہاتھ میں جام تھا اور اس کی آنکھیں ان کبوتر کی طرح سرخ تھی۔ ارے واہ واہ، خوبصورت چیز آ گئی ہے، بڑے عرصے بعد، جاؤ تم دفع ہو جاؤ، اس گینڈے نما آدمی نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور لڑکیاں اس کے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہونے کی وجہ سے کود کر فرش پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس گینڈے نما آدمی کی آنکھیں اس طرح جولیانا سے چپکی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے۔ لڑکیاں دفع ہو جانے کا سن کر تیزی سے عقبی دروازے سے باہر نکل گئیں۔ تمہارا نام جیگر ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، میرا نام ہی جیگر ہے۔ ٹام تمہیں لے آیا ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ ویسے مجھے بھی ذرا برابر اس بات کا خیال نہ تھا کہ اس قدر خوبصورت لڑکی میری مہمان بننے والی ہے، ورنہ میں خود اسٹیشن پر آتا، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے میز کی سائڈ سے نکل کر صفدر اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھا۔ جولیا تو بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھڑی تھی، لیکن تنویر کے چہرے پر شدید تناؤ کے آثار نمایاں تھے۔ میرا نام شرٹن میکاسے ہے، یہ ہے مس جولیانا اور یہ ہے مسٹر پامر، صفدر نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جولیانا، واہ، نام بھی خوبصورت ہے، جیگر نے کہا اور بجائے صفدر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھانے کے جلدی سے اس نے جولیانا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی تھی اور چہرے پر شیطانیت ناچنے لگی تھی۔ تم جیسے 3rd کلاس بدماشوں سے ہاتھ ملانا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں مسٹر جیگر، اور یہ بھی سن لو کہ اب اگر تم نے میرے متعلق کوئی غلط لفظ منہ سے نکالا تو تمہارے یہ دونوں جبڑے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے، جولیانا نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ارے واہ جی، دار بھی ہو، بہت خوبصورت، مجھے بھی ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔ یہ مری ہوئی چھپکلیاں تو مجبوراً برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال بیٹھو اور بتاؤ کیا پیو گے؟ جیگر نے ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم پینے پلانے کی بات چھوڑو جیگر، یہ بتاؤ کہ ہمیں 0 پوائنٹ پر کیسے پہنچاؤ گے؟ صفدر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہنچا دوں گا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟
2-4 روز میرے پاس رہو پھر چلے جانا. ہاں اگر تم دونوں جانا چاہتے ہو تو ابھی بھجوائے دیتا ہوں. مس کو یہاں چھوڑ جاؤ, یہ بعد میں آ جائیں گی. جیگر نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. میکاسے, میرا خیال ہے اس پاگل کتے کو گولی مارنی ہی پڑے گی. اچانک تنویر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں صفدر سے مخاطب ہو کر کہا. اس نے بات البتہ فرانسیسی زبان میں کی تھی تاکہ جیگر سمجھ نہ سکے. نہیں, یہ مین ذریعہ ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہ جا سکیں گے, اس لیے تم خاموش رہو. صفدر نے اسی زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا. یہ تم دونوں کس زبان میں باتیں کر رہے ہو؟ فرانسیسی لگتی ہے. جیگر نے چونک کر کہا. ہم سیاہ ہیں اس لیے ہمیں تمام زبانیں آتی ہیں, اور مسٹر جیگر تم سے بات تو یہی ہوئی تھی کہ تم ہمیں یہاں پہنچنے کے بعد فوراً 0 پوائنٹ پر پہنچا دو گے. صفدر نے قدرے سخت لہجے میں کہا. ہاں ہوئی تھی, لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم تو نہ تھا کہ مس جولیانا بھی ساتھ ہوں گی. سنو, میں کسی برے ارادے سے نہیں کہہ رہا. مس جولیانا کا یہاں میرے کلب میں چند دن رہنا میرے لیے باعث شہرت ہوگا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم دونوں جانا چاہو تو میں تمہیں ابھی روانہ کر دیتا ہوں. میرا وعدہ رہا کہ مس جولیانا ہر لحاظ سے یہاں محفوظ رہیں گی اور حفاظت سے چند دن بعد پہنچ جائیں گی. جیگر اب مکاری پر اتر آیا تھا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے مس جولیانا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر تم ہم تینوں کو پہلے 0 پوائنٹ پر پہنچا دو. اور مس جولیانا یہ دیکھ کر 0 پوائنٹ کہاں ہے, تمہارے آدمیوں کے ساتھ واپس آ جائیں گے. پھر جب تمہاری شہرت ہو جائے انہیں بھیجوا دینا. کیوں مس جولیانا؟ صفدر نے بھی سوچا کہ اس آدمی کے ساتھ مکاری سے ہی کام لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, کم از کم مجھے پتا تو چلے کہ یہ 0 پوائنٹ ہے کیا بلا. اور اگر جیگر لے تو لل کرے تو میں خود وہاں پہنچ جاؤں. ویسے مجھے یقین ہے کہ جیگر اپنا وعدہ پورا کرے گا, اور اگر نہ بھی کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں. جولیانا نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں ابھی بندوبست کرتا ہوں, میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا. جیگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا, اور اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا. ٹامی, جیپ تیار کرو, ہم نے ابھی مارچھا جانا ہے. 2 جیپس کافی ہیں اور میرے علاوہ 4 آدمی. جیگر نے بڑے کرخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا. ہم نے جنگل میں دور تک جانا ہے اس لیے مجبوراً آدمی ساتھ لے جانے پڑتے ہیں. جیگر نے کہا. کوئی بات نہیں, صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا. اب آپ بتائیں کہ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ جیگر کا لہجہ اب یکلخت بدل گیا تھا. کچھ نہیں, صفدر نے کہا, اور جیگر سر ہلا کر رہ گیا. پھر تقریباً 10 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیگر نے ریسیور اٹھا لیا. یس, جیگر نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا. باس, آدمی اور جیپس تیار ہیں, دوسری طرف سے کہا گیا. اوکے, جیگر نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. آؤ چلیں, یہ کام جس قدر جلد ہو جائے اچھا ہے, جیگر نے کہا اور میز کی سائڈ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. صفدر, جولیا اور تنویر تینوں خاموشی سے اٹھے اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے سے باہر برآمدے میں آ گئے, جہاں سامنے 2 بڑی انتہائی طاقتور انجن والی جیپیں کھڑی تھیں. ان کے ساتھ 4 ہاتھ سے ٹھوس جسموں اور شکل و صورت سے چھٹے ہوئے گنڈے نظر آنے والے 4 آدمی بھی چست لباس پہنے مودب کھڑے تھے. ان کے کاندھوں سے سب مشینیں لٹک رہی تھی اور پتلون کی سائیڈ ہولسٹروں میں سے بھاری ریوالوروں کے دستے بھی چمک رہے تھے. آؤ ادھر میرے ساتھ بیٹھو, جیگر نے آگے والی جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا, اور پھر وہ خود اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا, جبکہ صفدر اس کے 60 والی سیٹ پر اور تنویر اور جولیا عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے. جیگر کے چاروں مسلح ساتھی عقبی جیپ پر بیٹھے اور پھر دونوں جیپیں بیک وقت سٹارٹ ہوئیں اور تیزی سے گھوم کر کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گئی. میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھے ہوئے کرنل وینڈن نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا. یس کرنل وینڈن, نے سخت لہجے میں کہا. باس, میں A4 بول رہا ہوں. 2 ایکریمین جرنلسٹ آئے ہیں, دونوں نوجوان ہیں. میک اپ واشر سے وہ کلیئر ہو گئے تھے, لیکن چیکنگ کاؤنٹر پر انہوں نے چیکنگ کرنے والے لڑکے سے بدتمیزی سے بات کی, جس پر انہیں انچارج میجر کی طرف روانہ کر دیا گیا. وہاں انچارج میجر نے خود ان کے کاغذات اوکے کے لیے بھجوائے اور پھر انہیں کوک پلایا اور جانے کی اجازت دے دی. دونوں صحافی ایکریمیا کے مشہور اخبار ڈیلی نیوز کے متعلق ہیں. انچارج میجر نے ایکریمیا اخبار کے نیوز ایڈیٹر سے بات کر کے ان کی تصدیق کی اور پھر ان کے کاغذات اوکے کرائے. وہاں سے وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل 5 اسٹار پہنچے ہیں. کمرے میں بھی وہ رپورٹنگ کے سلسلے میں ہی باتیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے 2 مقامی صحافیوں سے بھی کال ملانے کی کوشش کی. ان میں سے ایک سے بات ہوئی اور اب وہ مقامی صحافی کرائم رپورٹر ویرا جون سے ملنے آ رہی ہے. اب تک کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے. مکمل چیکنگ کر لی گئی ہے. A4 نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا. ڈیلی نیوز کے رپورٹر نام بتاؤ, کرنل وینڈن نے ہورن چباتے ہوئے کہا.
سر، ایک اسپیشل رپورٹر ہے جیک، انتہائی جھلایا ہوا نوجوان ہے، ہر ایک کے گلے پڑ جاتا ہے۔ دوسرا پریس فوٹوگرافر میک ہے، وہ خاموش طبع نوجوان ہے۔ ویسے یہ جیک باتیں بہت کرتا ہے لیکن ساری باتیں جھلائے ہوئے لہجے میں کرتا ہے، فون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسپیشل رپورٹر جیک اور باتیں بہت کرتا ہے، کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ جیک انتہائی مشہور جرنلسٹ ہے اور اس کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ انتہائی کمگو اور فلاسفر ٹائپ آدمی ہے، لیکن بات وہ واقعی جھلائے ہوئے انداز میں کرتا ہے، کرنل وینڈن نے کہا۔ مگر سر، یہ جیک تو مسلسل بولتا ہی چلا جاتا ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں رکتی۔ کاغذات بھی ان کے درست ہیں، میک اپ واشر نے بھی انہیں اوکے قرار دے دیا ہے، اور ایئرپورٹ کے انچارج میجر یورو نے تو اخبار کے ہیڈ آفس سے باقاعدہ ان کے حلیوں کی تصدیق کرائی ہے۔ A4 نے جواب دیا۔ وہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ایس سے ان کی فلم تو بنائی گئی ہوگی، کرنل وینڈن نے کہا۔ یس سر، A4 نے جواب دیا۔ اسے فوراً ہیڈ کوارٹر بھجوا دو، فوراً، کرنل وینڈن نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبا دیا۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے فون پیس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو ریسیور سے ایک مودبانہ آواز ابھری۔ ناراک میں ایک کلب ہے جان بل، اس کے مینیجر کا نام ہے فرانک، اسے ٹریس کر کے مجھ سے بات کراؤ، کرنل وینڈن نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابھی وہ ریسیور رکھ کر بیٹھا ہی تھا کہ میز کے کنارے پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے محسوس سیٹی کی آواز گونج اٹھی۔ کرنل وینڈن نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبا دیا۔ اس کی نظریں فریکوینسی ڈائل پر جمی ہوئی تھی اور ڈائل بتا رہا تھا کہ یہ کال نیمبیا کے سیکرٹ اے سے کی جا رہی ہے، جس کا انچارج کرنل جوہم تھا۔ نیمبیا کو 2 سیکٹروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، سیکٹر اے اور سیکٹر بی۔ سیکٹر اے میں نیمبیا کا وہ علاقہ شامل تھا جس کی سرحد انگولا سے ملتی تھی۔ یہ وہ سیکٹر تھا کیونکہ انگولا میں ہی گوریلا تنظیم کا ابو کا ہیڈ کوارٹر تھا اور وہیں کیوبن آرمی بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کے لیے نیمبیا پر قبضہ قائم رکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہیلو کرنل جوہم فرام سیکٹر اے کالنگ اوور۔ بٹن دباتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس کرنل وینڈن اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر اوور، کرنل وینڈن نے سخت لہجے میں کہا۔ کرنل وینڈن، انگولا سب سیکٹر سے ایک اہم اطلاع ہے۔ انگولا کے شہر ملنجی جو کہ جنگلات کے درمیان ہے، ان جنگلات کے درمیان جہاں کوابو تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے، 3 ایکریمین سیاح آئے ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے اور 2 مرد ہیں۔ حالانکہ ملنجی شہر میں سیاحوں کے لیے کشش کا ہرگز کوئی سامان موجود نہیں، اور چونکہ ملنجی شہر جرائم پیشہ افراد کی بے شمار اڈے ہیں، اس لیے اجنبی افراد، خاص طور پر سیاح اور وہ بھی خوبصورت عورت، تو یہاں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ اسپیشل ٹرین کے ذریعے یہاں پہنچے، اور خاص بات یہ کہ مڈ نائٹ کلب کے مالک جیگر کا ایک آدمی اسٹیشن پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ انہیں لے کر مڈ نائٹ کلب پہنچا جہاں جیگر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جیگر نے اسی وقت 2 بڑی جیپیں اور 4 مسلح افراد ساتھ لیے اور ان سیاحوں کو ساتھ لے کر جنگل کے انتہائی اندر ایک جھیل کو وزٹ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جیگر کے متعلق یہ اطلاعات موجود ہیں کہ اس کا رابطہ کوابو سے ہے۔ اورکر وزٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں اکثر کوابو اور جینیتورا یعنی جے گروپ جو کہ ہمارا حامی گروپ ہے، جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اوور، کرنل جوہم نے پوری تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ کب یہ اطلاعات ملی ہیں؟ اوور، کرنل وینڈن نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرانسمیٹر پر اطلاع ملی ہے ملنجی سے، جیگر کے گروپ میں ہمارا ایک آدمی موجود ہے، اس نے اطلاع دی ہے۔ اوور، کرنل جوہم نے جواب دیا۔ کیا ان سیاحوں کی سرگرمیوں کی نگرانی اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کیا کرنے وہاں گئے ہیں؟ مکمل رپورٹ۔ اوور، کرنل وینڈن نے کہا۔ نہیں، یا تو انہیں اغوا کیا جا سکتا ہے یا پھر گولی ہی ماری جا سکتی ہے، تیسری کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس علاقے پر کوابو ریلوں کا مکمل ہولڈ ہے اور وہ لوگ انتہائی چوکنا اور ہوشیار رہتے ہیں۔ اوور، کرنل جوہم نے کہا۔ کروزٹ جھیل کی طرف سیاحوں کا فوری جانا اور پھر جیگر کے ساتھ جانے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ سیاحوں کے بھیس میں ہیں اور لوگ ہیں، اور شاید ان کا مقصد کوابو کے صدر سام نکوما سے ملنا ہے اور ہدایات لینی ہے۔ تم ایسا کرو، ان کے کوابو سے ملنے سے پہلے انہیں کسی طرح اغوا کرا سکتے ہو؟ اوور، ملنے سے پہلے تو اغوا نہیں ہو سکتے کیونکہ اب تک وہ کروزٹ پہنچ بھی چکے ہوں گے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ واپسی پر انہیں اغوا کر لیا جائے، اس طرح ان سے یہ معلومات بھی حاصل ہو سکتی ہیں کہ یہ لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ اوور، کرنل جوہم نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، یہ زیادہ بہتر رہے گا، انہیں اغوا کرا کر ان پر تشدد کی انتہا کر دو، ہمیں ہر صورت میں اصل حالات معلوم کرنے ہیں۔ اوور، کرنل وینڈن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں جے گروپ کو الرٹ کر دیتا ہوں، وہ انہیں اغوا کر کے اپنے اڈے پر لے جائیں گے، میں بھی خفیہ طور پر وہاں پہنچ جاؤں گا اور پھر
खुद उनसे तमाम मालूमात हासिल करूंगा। ओवर। कर्नल जोहम ने कहा। तुम अंगोला जाओगे, वो किस तरह? ओवर। कर्नल वेंडर ने कहा, हमारे पास ऐसे खुफिया ज़राए हैं कि हम वहां आते जाते रहते हैं। क्यूबन आर्मी और कव्वाबो गुरीरों के खिलाफ हमने इंतहाई मुनज़्ज़म और बावसाइल जे ग्रुप इसीलिए तो कायम कर रखा है। ओवर। कर्नल जोहम ने कहा, ओके फिर ठीक है। ओवर। कर्नल वेंडर ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैं आपको वहां से वापसी पर तफसीली रिपोर्ट दूंगा। ओवर एंड ऑल। कर्नल जोहम ने कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर से एक बार फिर बेहसूस टूटू की आवाज़ें निकलने लगी। कर्नल वेंडर ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अभी तक फ्रांक से बात नहीं हुई। कर्नल वेंडर ने फ़ोन की तरफ देखते हुए बड़बड़ा कर कहा और रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस। कर्नल वेंडर ने जल्दी से रिसीवर उठाते हुए कहा, सर फ्रांक से बात कीजिए, वो लाइन पर हैं। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। इतनी देर क्यों लगाई उसे ट्रेस करने में? कर्नल वेंडर ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा, सर वो क्लब में ना थे। 3 जगहों पर ट्रेस करने के बाद उनका पता चला है वो इस वक्त एक कसिनो में मौजूद हैं। ऑपरेटर ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओके बात कराओ।